बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ 7th क्लास। ये जो आपको तस्वीर नज़र आ रही है, ये कौन सी किताब की है? हाँ जी, आप सबको पता होगा कि ये हमारे मज़हब दीन इस्लाम की मुक़द्दस किताब अल कुरान मजीद है। तो ये कुरान मजीद क्या हमारे लिए अहमियत रखती है कि जैसा कि तस्वीर में नज़र आ रहा है कि हमारी ज़िंदगी अंधेरों से भरी हुई है, यानी हमें कोई रास्ता नज़र नहीं आता। तो कुरान मजीद एक ऐसी किताब है जो हमें हमारे ज़िंदगी को रोशन करती है, उजाला करती है और हमें अंधेरों से बचाती है और सीधा रास्ता दिखाती है। हमारी इस्लामियात की किताब का ये हम पढ़ेंगे। जैसा कि आप इसमें पहले आप क्या पढ़ चुके हैं, इसमें अभी तक हम ये 3 लेसन्स बाब अव्वल जो हमारा कायदा इस्लाम था, ये तीनों लेसन्स हम पढ़ चुके हैं। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बाब दोम कुरान मजीद। तो बाब दोम का ये हमारा है सबक नंबर 1 कुरान मजीद के हकूक़। तो जैसा कि स्टूडेंट्स आपको पता ही होगा कि हमारे कुरान मजीद कौन सी किताब है, हमारे अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल की गई आखिरी किताब है। देखिए, हम में से किसी ने अल्लाह ताला को देखा तो नहीं है और ना ही कोई देख सकता है कि अभी इस दुनिया में। तो हम में से तो अल्लाह ताला ने जो अपनी बातें कहनी थी, जो अल्लाह ताला ने अपने इरशादात कहने थे, जो अल्लाह ताला ने हमसे बात करनी थी हम इंसानों से, तो उस बात को करने के लिए फिर अल्लाह ताला ने क्या किया है, अपने अहकामात के बारे में बताने के लिए हमें हम पर कुरान मजीद को नाजिल फरमाया, ताकि हमें पता चले कि अल्लाह ताला के फरमान कौन से हैं, अल्लाह ताला के इरशादात कौन से हैं। तो कुरान मजीद हम सब मुसलमानों के घर में पढ़ा होता है। कोई ऐसा घर नहीं होगा मुसलमानों में जिसके घर में कुरान मजीद ना पढ़ा हो। तो कुरान मजीद को इज़्ज़त व एहतराम के साथ कवर करके उसको किसी ऊंची जगह पर रख देना ये काफ़ी नहीं है स्टूडेंट्स। इसका क्या करना है, और ना ही ये काफ़ी है कि हम इसकी तिलावत कर लें, अरबी में तिलावत कर लें तो इसका हक़ पूरा हो गया, बल्कि कुरान मजीद का हक़ क्या है वो हम इस सबक में भी पढ़ेंगे। और अभी मैं आपको ये बता देती हूँ कि कुरान मजीद का जो ख़ास जो मकसद है वो क्या है कि हम इसका तर्जुमा पढ़ें, क्योंकि हमें अरबी की समझ नहीं आती। आप सब स्टूडेंट्स को अरबी की समझ आती है क्या? जब आप अरबी में कुछ भी पढ़ते हैं तो हमें पता नहीं चलता कि उसमें क्या बात हुई है, तो इसलिए फिर उसका उर्दू में तर्जुमा करके पढ़ा जाता है ताकि हमें समझ आए कि उसमें क्या बात कही गई है। और इसके अलावा कुरान मजीद ऐसी किताब है जो हमें अंधेरों से, जहालत से निकाल कर रोशनी की तरफ लेके आती है। यानी अगर आप अपनी ज़िंदगी में रोशनी चाहते हैं, नूर चाहते हैं, अपने आप को कामयाब करना चाहते हैं, तो उस कामयाबी के लिए आपको क्या करना होगा, कुरान मजीद को समझ कर पढ़ना होगा और उसकी तालीमात पर अमल करना होगा। तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम इसकी ध्यान से रीडिंग करते हैं कि असलम साहिब कमरा जमात में दाखिल हुए तो 7वीं जमात के तलबा आपस में किसी मौजू पर गुफ्तगू कर रहे थे। असलम साहिब ने बच्चों को अस्सलाम वालेकुम कहा, तलबा ने जवाब में वालेकुम अस्सलाम कहा। असलम साहिब ने बच्चों से पूछा कि वो किस मौजू पर गुफ्तगू बात कर रहे थे। अब उसमें से उसामा कहता है, क्या कहता है, जनाब हम मुसलमानों के मौजूदा हालात के बारे में बात कर रहे थे। यानी आजकल जो मुसलमानों के हालात जा रहे हैं, पूरी दुनिया में कैसे हालात जा रहे हैं, हम उनके बारे में बात कर रहे थे। इस वक्त दुनिया में मुसलमान बहुत बड़ी तादाद में हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा मज़लूम कौम भी यही है। यानी हम मुसलमानों की पूरी दुनिया में तादाद बहुत ज़्यादा, लेकिन सबसे ज़्यादा जो जिस पे जुल्म किया जाता है वो कौम भी यही है। जब हम अखबार पढ़ते हैं या ख़बरें सुनते हैं तो ज़्यादातर ख़बरें मुसलमानों पर जुल्म व सितम के बारे में होती है। जनाब हम जानना चाहते हैं कि इस सूरत हाल का सबब क्या है, यानी इसकी वजह क्या है कि इसकी वजह के मुसलमानों पर इतना जुल्म क्यों किया जाता है। जैसा कि आपके सामने कश्मीर है, कश्मीर में जो मुसलमान हैं उन पे कितना जुल्म हो रहा है। तो असलम साहिब, बहुत खूब बच्चों, अगर सब बच्चे इसी तरह सोचना शुरू कर दें तो कौम की हालत बदल जाएगी और हम दुनिया में एक बाइज़्ज़त मुकाम हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे।
عزیز طلبہ، مسلمانوں کی ذلت و رسوائی کا بڑا سبب قرآن سے دوری ہے۔ ہاں جی، یعنی جو مسلمان پوری دنیا میں جو ذلیل ہو رہے ہیں یا ان کی جو بے عزتی ہو رہی ہے، رسوائی بدنامی ہو رہی ہے، اس کی وجہ کیا ہے کہ ان کی قرآن پاک سے دوری ہے۔ اگر یعنی وہ قرآن مجید کو پڑھتے نہیں ہیں، اس سے سبق حاصل نہیں کرتے، اس سے نصیحت حاصل نہیں کرتے، قرآن مجید میں جو باتیں ہیں ان کے مطابق اپنی زندگی نہیں گزارتے۔ اگرچہ ہمارے ہاں ہر گھر میں قرآن موجود ہے، اس کی تلاوت بھی کرتے ہیں، اس کا احترام بھی کرتے ہیں، مگر اس کا جو حق ہے ہم اسے ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہاں جی، تو کیا اسٹوڈنٹس آپ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ اگر آپ نے قرآن مجید کو عزت و احترام کے ساتھ کسی اونچی جگہ پر کور کر کے اس کو رکھ لیا اور اس کی تلاوت کر لی، عربی میں تلاوت کر لی، اچھی طرز کے ساتھ تلاوت کر لی، تو کیا آپ نے اس کا حق پورا کر لیا؟ جی نہیں، اس کا حق کیا ہے وہ اب ہم پڑھیں گے۔ حالانکہ یہی وہ کتاب ہے جس نے عرب کے رہنے والوں کو دنیا کا امام اور قائد بنا دیا تھا، یعنی وہ پوری دنیا میں کے امام بن گئے تھے۔ عرب والے لوگ کیسے بن گئے تھے کہ وہ قرآن کے ہر لفظ کو غور سے سنتے، اس پر عمل کرتے تھے۔ یہ قرآن ہی تھا جس نے انہیں مکمل طور پر بدل دیا اور ایک مثالی انسانی گروہ بنا دیا۔ اسی طرح قرآن کو اپنی زندگی میں شامل کر لینے سے بھیڑ بکریاں چرانے والے اور صحرا میں رہنے والے انسانیت کے رہنما بن گئے۔ ہاں جی، دیکھیں جیسا کہ عرب میں سب لوگوں کا پیشہ، حالانکہ اکثر لوگوں کا کیا تھا کہ وہ بھیڑ اور بکریاں چراتے تھے، جو عربی لوگ تھے مطلب وہاں پر، اور صحرا میں رہتے تھے۔ تو لیکن یہ جب انہوں نے قرآن مجید پر عمل کرنا شروع کر دیا تو اس سے وہ انسانیت کے رہنما بن گئے۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اس کا مطلب، ہاں جی یہ شعر، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو عرب کے لوگ تھے وہ بہت عزت دار تھے، مطلب وہ بہت زیادہ عزت دار تھے۔ اور آج کل ہم کیا ہو رہے ہیں، جو لوگ قرآن پاک سے دور ہو جاتے ہیں وہ اندھیرے میں، یعنی قرآن پاک کی تعلیمات پہ عمل نہیں کرتے۔ قرآن پاک کو پڑھنا، تاریک کا مطلب ہے چھوڑ دینا، تو جو قرآن پاک کو چھوڑ دیتے ہیں تو وہ خوار ہوتے ہیں، یعنی وہ ذلیل ہوتے ہیں۔ جب تک آپ قرآن پاک کی تعلیمات پہ عمل کریں گے تو آپ دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ اگر قرآن پاک کو پڑھنا چھوڑ دیں گے تو آپ ذلیل لوگ خوار ہو سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد قاسم، اب ان میں سے ایک بچہ کیا کہتا ہے، قاسم جناب کیا اب بھی قرآن کے ذریعے سے یہ تبدیلی لائی جا سکتی ہے؟ یہ تو پہلے وقت کی بات ہو رہی ہے کہ عربی لوگ جو تھے انہوں نے قرآن پاک کی وجہ سے ہی پوری دنیا میں اپنا وہ اچھے سے معزز بنے، لیکن کیا اب بھی ایسا ہو سکتا ہے؟ اسلم صاحب کیوں نہیں، قرآن تو وہی ہے جس نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگیوں کو بدلا۔ افسوس ہم نے اس کی تعلیمات کو بالکل فراموش کر دیا، یعنی بھلا دیا۔ ہم اسے پڑھتے ضرور ہیں مگر اس پر غور و فکر نہیں کرتے اور نہ ہی اس سے ہدایت و رہنمائی لیتے ہیں۔ حالانکہ قرآن مجید میں اکثر یہ کہا گیا ہے، غور و فکر کرنے کا کہا گیا ہے ہم مسلمانوں کو، تاکہ ہم اس سے ہدایت و رہنمائی حاصل کریں۔ جب تک مسلمانوں نے قرآن کو مضبوطی سے تھامے رکھا، یعنی اس کی تعلیمات پر عمل کرتے رہے، اسی کو حقیقی معنوں میں اپنا رہنما سمجھا، اپنے عمل، اخلاق و معاملات کو قرآن کے مطابق استوار کیا، اس وقت تک انفرادی و اجتماعی، یعنی انفرادی یعنی ایک شخص کے حوالے سے، اور اجتماعی یعنی گروپ کے حوالے سے ہر سطح پر وہ سربلند ہوئے، یعنی ترقی حاصل کی، اور غالب رہے، یعنی دوسروں پر حاوی رہے۔ اسلام کا جھنڈا چار سو لہرایا، یعنی ہر جگہ پر لہرایا، لیکن جیسے جیسے مسلمان قرآن سے بے پرواہ اور بے تعلق ہوتے گئے ویسے ویسے ان پر زوال کے سائے گہرے ہوتے گئے، یعنی ان کی جو ترقی تھی وہ ختم ہوتی گئی، وہ پستی میں بدل گئی، اور نتیجہ یہ نکلا کہ وہ بتدریج مطلب آہستہ آہستہ
فساد اور اخلاقی پستیوں میں مبتلا ہو کر مغلوب ہو گئے، یعنی ہار گئے۔ جو مطلب جہاں پر وہ اتنی ترقی مسلمان حاصل کر رہے تھے تو آہستہ آہستہ وہ نیچے کی طرف چلے گئے اور ہار گئے۔ ان کا اتحاد پارا پارا ہو گیا، یعنی ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، اور وہ فرقوں میں تقسیم ہو گئے، یعنی مختلف قسم کے جیسے فرقے بن جاتے ہیں، کوئی شیعہ ہے، کوئی سنی ہے، تو الگ الگ حصوں میں تقسیم ہو گئے۔ حالانکہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا حکم کیا تھا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ تمام مسلمانوں کو کہ اے تمام لوگوں، مطلب تمام مسلمانوں کو یہ کہا گیا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، یعنی ہم نے اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کو مضبوطی سے پکڑ لینا ہے اور ان کو چھوڑنا نہیں ہے۔ اور ساتھ ہی یہ بھی کہا گیا کہ ہم سب کو اتفاق سے رہنا چاہیے۔ تو جہاں پر ہم نے اس حکم کی نافرمانی کی، یعنی اتحاد و اتفاق سے رہنا چھوڑ دیا، تو اس سے ہم پوری دنیا میں ہمارا یہ ذلت کا باعث بنا، یعنی قرآن پاک کی تعلیمات کو چھوڑ دینا ہماری اس میں کیا ہے، ہمارے لیے ذلت ہے۔ قرآن مجید کتاب ہدایت ہے، ہر شخص کے لیے رہنما اور استاد کی حیثیت رکھتا ہے۔ دل و دماغ کو قرآن کے پیغام کے لیے کھولنے کی دعوت خود قرآن نے بار بار دی ہے۔ قرآن مجید نے انسان کو بار بار ان الفاظ میں جھنجھوڑا کیا ہوتا ہے کہ ایک لفظ ہوتا ہے جب ہلا کے کسی کو، مطلب کوئی انسان اپنے ہی سوچ میں گم ہے تو اس کو ہلا کے ایسے کوئی بات کہی جاتی ہے، ایسے کہ تاکہ وہ آپ کی بات کو سنے۔ تو جھنجھوڑا کہ تم سنتے کیوں نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہے ہم انسانوں سے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا اور ہم اسی کی بات کو نہیں سنتے، تو اس لیے یہ بار بار قرآن مجید میں ان الفاظ میں جھنجھوڑا جاتا ہے کہ تم سنتے کیوں نہیں، تم دیکھتے کیوں نہیں، تم سوچتے کیوں نہیں، تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے، تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے۔ یہ بار بار اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ قرآن کی یہ دعوت ہر اس انسان کے لیے ہے جو سننے، دیکھنے اور سوچنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ہاں جی اسٹوڈنٹس، آپ سب بھی کیا یہ صلاحیت رکھتے ہیں؟ یعنی آپ سب کو بھی اللہ تعالیٰ نے آنکھیں دی ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ نے کان دیے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اتنا اچھا آپ کو ایک ذہین دماغ دیا ہوا ہے سوچنے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جہاں ہمیں یہ ساری نعمتیں دی ہیں، آنکھیں، کان اور دماغ اور دل، کہ یہ سوچنے کے لیے دیا ہے کہ ہم ان سب باتوں پر غور کریں۔ پیارے بچوں، آپ کو یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ قرآن ایک روشنی ہے۔ جیسے سورج طلوع ہوتا ہے تو اس کی روشنی میں سب دیکھ سکتے ہیں، بالکل اسی طرح ہم قرآن کی روشنی میں حق اور باطل میں فرق کر سکتے ہیں، یعنی کیا چیز ہمارے لیے صحیح ہے اور کیا چیز ہمارے لیے غلط ہے۔ حق کا مطلب ہے سچ اور باطل جھوٹ، یعنی کون سی حقیقت ہے اور کون سی حقیقت نہیں ہے، اور اپنے لیے صحیح راستے کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءکم، تمہارے پاس آ گئی ہے، برہان، دلیل، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، وانزلنا، اور ہم نے بھیج دی ہے، الیکم، تمہاری طرف، نوراً، ایسی روشنی، مبیناً، جو واضح راستہ دکھانے والی ہے۔ یعنی یہ آیت، اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن دلیل آ گئی ہے، یعنی ایک جو روشن ثبوت ہمارے سامنے موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو احکامات، اللہ تعالیٰ کے ہونے کا ثبوت جو ہے وہ قرآن مجید ہے۔ یعنی باقی سب جو کتابوں کی تعلیمات ہے وہ عارضی طور پہ ہے، اس میں کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے وہ ہمیں نہیں پتہ، نہ ہی وہ ہمیں حقیقت کے بارے میں بتاتی ہے، لیکن صرف قرآن مجید کی تعلیمات ہیں جو ہمارے پاس روشن ثبوت ہے۔ اور ہم نے تمہاری طرف ایسی روشنی بھیج دی ہے جو تمہیں واضح راستہ دکھانے والی ہے، یعنی جو ہمیں واضح طور پہ ہمیں زندگی کے ہر معاملے کے بارے میں بتاتی ہے کہ ہم نے کون سا راستہ ہمارے لیے سیدھا ہے اور کون سا راستہ ہمارے لیے غلط ہے۔
اپنے لیے صحیح راہ کا تعین کرنے کے لیے ہمیں قرآن سے ہدایت اور رہنمائی حاصل کرنا ہوگی۔ ہمارا اصل کام یہ ہے کہ پوری دیانتداری کے ساتھ پہلے یہ سمجھیں کہ قرآن مجید کے ہم پر کیا حقوق ہیں، پھر ان کی بہترین طریقے سے ادائیگی کی فکر کریں۔ احمد جناب، حقوق العباد اور حقوق اللہ کے بارے میں تو ہم جانتے ہیں، ہمیں بتائیں کہ قرآن مجید کے حقوق کیا ہیں۔ تو اسٹوڈنٹس، کیا آپ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ قرآن مجید کے حقوق کون کون سے ہیں؟ اسلم صاحب، پیارے بچوں، قرآن مجید کے ہم پر 5 حقوق ہیں جن کا ادا کرنا ہم پر فرض ہے۔ قرآن مجید کے حقوق یہ ہیں، سب سے پہلا حق کیا ہے جو ہم نے ہر حال میں کرنا ہی ہے، ہم پر فرض ہے، قرآن مجید کو اللہ کا کلام ماننا۔ ہاں جی، ہم سچے دل سے یقین رکھیں کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے ارشادات، اللہ تعالیٰ کے فرمان، اللہ تعالیٰ کے احکامات جو ہیں وہ قرآن مجید میں لکھے ہوئے ہیں، یعنی جو قرآن مجید میں لکھی ہوئی باتیں ہیں وہ کسی اور کی نہیں ہیں، صرف اور صرف کس کی باتیں لکھی گئی ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی۔ یہ کتاب آج بھی بغیر کسی رد و بدل یعنی تبدیلی کے اپنی اصلی حالت میں موجود ہے اور دنیا کے تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو دوسرا حق کون سا ہے؟ تلاوت قرآن۔ روزانہ قرآن کی تلاوت کو معمول بنائیں، یعنی معمول مطلب روز کا کام۔ اسے کیسے تلاوت کرنی ہے؟ ٹھہر ٹھہر کر اور اچھی قرأت سے پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جن لوگوں کو ہم نے کتاب عطا کی وہ اس کو ایسا پڑھتے ہیں جیسا کہ اس کے پڑھنے کا حق ہے۔ یہی لوگ اس پر ایمان رکھنے والے ہیں، اور وہ جو اس کو نہیں مانتے وہ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ یہ واضح طور پہ دیکھیں اسٹوڈنٹس، ہمیں بتا دیا گیا ہے کہ یہ قرآن پاک کو کیسے پڑھنا ہے اور کون سے لوگ ایمان رکھنے والے ہیں جو اس قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، بے شک دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے جس طرح لوہے کو پانی سے زنگ لگ جاتا ہے۔ کسی نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، دل کے زنگ کی صفائی کس طرح ممکن ہے؟ جیسے کوئی بھی لوہے کی چیز آپ دیکھتے ہیں، اس کو جب زنگ لگتا ہے تو وہ خراب ہو جاتی ہے، بدنما لگتی ہے، تو اسی طرح ہمارے دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے، تو کیسے اس کی صفائی ممکن ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر وقت موت کو یاد کرنا اور قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت کرنا۔ ہاں جی، یہ 2 باتیں ہیں جو ہمارے دل کی صفائی کرتی ہیں۔ تو قرآن مجید کو سمجھنا، یہ تیسرا حق ہے ہمارا کہ قرآن مجید کا ترجمہ سیکھیں، کیونکہ عربی زبان کو ہم سمجھ نہیں سکتے، تو قرآن مجید کی زبان تو عربی ہے، اس کو عربی میں نازل کیا گیا، لیکن اردو میں اس کا ترجمہ ہم سیکھیں، اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کون سی بات کہنا چاہتا ہے، اس پر غور و فکر کریں اور اس سے نصیحت حاصل کریں۔ اس کے بعد ہے قرآن مجید پر عمل کرنا۔ سب سے پہلے یہ دیکھیں کیا تھا کہ ہم نے یہ کہنا ہے کہ قرآن مجید کو اللہ کا کلام ماننا۔ پہلا حق یہ تھا کہ یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ دوسری بات اس میں تھی کہ ہم نے قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے، اور اس کے بعد قرآن مجید کا ترجمہ سیکھنا ہے، اس کے معنی و مفہوم کو سمجھنا ہے اور اس پر غور و فکر کر کے اس کو سمجھنا ہے۔ اب بات آتی ہے کہ قرآن مجید پر عمل کرنا۔ قرآن مجید نے جس چیز کو حلال قرار دیا ہے اسے حلال جانیں، اور جس چیز کو حرام ٹھہرایا ہے اس کو حرام سمجھیں۔ قرآن مجید کے ہر حکم اور ہر نہیں کا مطلب ہے یعنی جس چیز سے روکا جائے، ہر نہیں کو عدل و انصاف پر مبنی مانیں۔ زندگی کے تمام مسائل میں قرآن مجید سے رہنمائی لیں۔ جیسا کہ آج کل ہماری زندگی میں بہت سے مسائل ہیں، انسان کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ کیا راستہ اس کے لیے صحیح ہے اور کیا غلط ہے، تو اپنی زندگی کے ہر مسئلے کا حل آپ کے قرآن مجید میں موجود ہے۔ آپ کی زندگی کے ہر معاملے کا، ہر مسئلے کا حل بتایا گیا ہے، اور جس کام کو کرنے کا قرآن مجید میں حکم آیا ہے اس کام کو کریں، اور جس بات سے منع فرمایا ہے اس سے رک جائیں۔ جیسا کہ قرآن مجید میں ایک چھوٹی سی جیسا کہ آیت آتی ہے، واقعی الصلاۃ، تو اس کا نماز قائم کرو، تو ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے، یعنی نماز پڑھنی چاہیے۔ اس کے علاوہ جن باتوں سے منع کیا گیا ہے، یا جیسا کہ کہا گیا ہے کہ ایک
آیت کا ترجمہ ہے کہ ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑاؤ. تو ایک دوسرے کا مذاق اڑانے سے منع کیا گیا ہے، تو ہمیں بھی ایک دوسرے کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے. اس کے بعد آتا ہے قرآن مجید کی تبلیغ. اب قرآن مجید کی تبلیغ سے مراد ہے کہ قرآن مجید کے بارے میں جو علم آپ کے پاس ہے اس کو دوسرے تک پہنچائے، قرآن مجید کی تعلیمات کو دوسروں تک پہنچائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری طرف سے پہنچا دو، خواہ وہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی آپ کے پاس ایک آیت ہے، ایک حدیث جو آپ کو پتہ ہے، اسے خود پڑھیں، خود سیکھیں، اس کے بعد دوسروں کو بھی سکھائیں، یعنی دوسروں کو بھی اس کے بارے میں بتائیں. یعنی تمہیں قرآن جتنا آتا ہے وہ دوسروں تک پہنچاؤ. جیسا کہ آپ کے گھر میں چھوٹے بہن بھائی ہیں تو ان کو آپ اچھی اور بری باتوں کے بارے میں بتائیں. قرآن پاک میں آپ نے جو کچھ سیکھا، یعنی جیسے آپ نے یہ اب حقوق یہ پڑھ لیے ہیں، تو اپنے باقی چھوٹے بہن بھائیوں کو، اپنے دوستوں کو بھی بتائیں کہ قرآن مجید کے یہ حقوق ہیں. یعنی جو بات آپ نے سیکھی اسی بات کو دوسروں کو بھی سکھائیں. تو عزیز طلبہ، مسلمانوں کے موجودہ حالات میں اصل ضرورت اس بات کی ہے کہ قرآن مجید کی طرف رجوع کیا جائے. ہماری تقدیر اس وقت تک نہیں بدلے گی اور ہم عزت و سربلندی حاصل نہیں کر سکیں گے جب تک کہ قرآن کا حق ادا نہیں کریں گے. خالق کائنات کے کلام اور حدیث کے ہوتے ہوئے ہمیں کسی اور طرف دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. عہد حاضر کے یعنی آج کل کے دور کے علوم ہمیں اسی وقت فائدہ دے سکتے ہیں جب ہم قرآن پاک کے معنی و مفہوم کی روشنی میں اسلامی تعلیمات کی حقیقی روح تک رسائی حاصل کر لیں. یعنی جب ہم اسلامی تعلیمات کو پڑھ کے ان کی حقیقت کو تک پہنچ سکیں. سب بچوں نے استاد صاحب کا شکریہ ادا کیا اور عہد کیا کہ وہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے معنی و مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور اپنی زندگی کے ہر پہلو میں اس سے رہنمائی لیں گے. تو ہاں جی اسٹوڈینٹس، آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ سب سے پہلے ہم نے قرآن مجید کے بارے میں یہ دیکھیں، یہ ایسی کتاب ہے جو ہمیں واضح راستہ دکھاتی ہے. اس کے بعد قرآن مجید کے حقوق کون سے ہیں؟ پہلا کون سا ہے؟ قرآن مجید کو اللہ کا کلام ماننا. دوسرا حق کون سا ہے؟ تلاوت قرآن مجید کو سمجھنا، قرآن مجید پر عمل کرنا اور قرآن مجید کی تبلیغ کرنا. تو ہاں جی، آپ سب اسٹوڈینٹس میرے ساتھ یہ وعدہ کرتے ہیں کہ آپ ان تمام حقوق کو پورا کریں گے. یعنی جتنا یہ جو ابھی آپ نے حقوق پڑھے ہیں ان سب کو آپ پورا کریں گے، اور یہ آپ کے پر یہ حقوق فرض ہیں. یعنی آپ نے کیا کرنا ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت پہلے روز تلاوت کیا کریں، اور تلاوت کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے معنی و مفہوم کو سمجھیں اور جو بات قرآن مجید میں کہی ہے اسی کے مطابق اپنی زندگی گزاریں. تو میں امید کرتی ہوں اسٹوڈینٹس کہ آپ اپنی زندگی کا جائزہ لیں گے، اور یہ آپ نے جائزہ لینا ہے، اپنے آپ کو چیک کرنا ہے کہ آپ اپنی زندگی کا کون سا عمل قرآن مجید کے حکم کے مطابق گزار رہے ہیں اور کون سا کام آپ قرآن مجید کی تعلیم کے مطابق نہیں گزار رہے. اور یہ بات آپ کو تب بھی پتہ چلے گی جب آپ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھیں گے، اس کے مطلب کا آپ کو پتہ چلے گا. اب اس کے بعد اسٹوڈینٹس ہم اس کا بک ورک کرتے ہیں. قرآن مجید سے بے تعلق ہونے کے نتیجے میں مسلمان تقسیم ہو گئے. کس میں؟ یعنی جب مسلمانوں نے قرآن مجید کو چھوڑ دیا تو وہ فرقوں میں تقسیم ہو گئے، یعنی مختلف گروپس کی شکل میں، حصوں میں تقسیم ہو گئے. دنیا میں بہت بڑی تعداد میں ہونے کے باوجود سب سے مظلوم قوم کون سی ہے؟ مسلمانوں کے زوال کا سبب ہے قرآن مجید سے دوری. تو قرآن مجید کی روشنی میں ہم فرق کر سکتے ہیں حق اور باطل میں. حدیث کے مطابق دل کے زنگ کی صفائی ممکن ہے قرآن مجید کی زیادہ تلاوت کرنے سے. آپ کے دل کو سکون ملتا ہے قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے. اس کے بعد اسٹوڈینٹس یہ آپ نے آئینہ عمل ہے، یہ سب نے کرنا ہے. سوچیں اور بتائیں کیا آپ قرآن مجید کے درج ذیل حقوق ادا کرتے ہیں؟ یہ اس کے آگے آپ نے خود اپنے طور پہ اپنی عملی زندگی کے بارے میں بتانا ہے. کیا آپ روز قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں؟ اگر آپ اس کے آگے آپ نے جواب لکھنا ہے جی ہاں، جی نہیں یا کبھی کبھی. اور جو اسٹوڈینٹس
قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرتے یا کبھی کبھی کرتے ہیں، انہوں نے پھر کیا کرنا ہے؟ روز قرآن مجید کی تلاوت کیا کرنی ہے۔ اسی کے بعد کیا آپ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں؟ میرا یہ خیال ہے کہ ہر گھر میں قرآن مجید ترجمے والا پڑھا ہی ہوتا ہے، بلکہ آج کل تو جیسا کہ انٹرنیٹ ہے، انٹرنیٹ پہ آپ آسانی سے زیادہ نہیں تو روز کی 1-2 آیتوں کا ترجمہ ضرور پڑھ لیا کریں، ٹھیک ہے؟ مطلب جیسا کہ کوئی 2 آیتیں پڑھ لی، روز کی صرف 2 آیتیں اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھ لیا، 1 یا 2 آیات ان کو ترجمے کے ساتھ پڑھا کہ اس میں کیا لکھا ہے۔ تو یہاں پہ بھی آپ نے لکھنا ہے جی ہاں، جی نہیں یا کبھی کبھی، ان تینوں میں سے آپ نے اپنا جائزہ لینا ہے کہ آپ نے یہ کام کیا ہے یا نہیں کیا ہے۔ تو اگر کیا ہے تو جی ہاں لکھ لیں آپ، اگر نہیں کیا تو نہیں، اور اگر کبھی کبھی کرتے ہیں تو یہاں پہ کبھی کبھی۔ تو لیکن جو اسٹوڈنٹس نے نہیں آیات پڑھی انہوں نے بھی آگے اپنا یہ ٹائم ٹیبل بنا لینا ہے کہ وہ بھی ترجمے کے ساتھ 1-2 آیات کو پڑھ لیں۔ کیا آپ قرآن مجید میں بتائی گئی باتوں پر عمل کرتے ہیں؟ اب آپ نے دیکھیں یہ 2 آیات ترجمے والی پڑھ لی ہیں، تو آپ نے یہ اپنا چیک کر لینا ہے کہ میں نے ان باتوں پر عمل بھی کیا ہے یا نہیں۔ اس کے بعد کیا آپ قرآن مجید کے معنی پر غور و فکر کرتے ہیں؟ یعنی جب آپ اس کے معنی، عربی کے معنی پڑھتے ہیں، جیسا کہ ترجمہ پڑھتے ہیں، تو ان کے بارے میں آپ سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے یہ بات کہی، یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، تو آپ اس چیز کے بارے میں سوچتے ہیں یا نہیں سوچتے؟ اس کا بھی آپ نے خود سے یہاں پر جواب لکھنا ہے۔ تو میں امید کرتی ہوں اسٹوڈنٹس کہ آپ قرآن مجید کے تمام حقوق کو پورا کریں گے، اور اس سبق کو پڑھنے کے بعد آپ کی زندگی میں کوئی نہ کوئی تبدیلی ضرور آئے گی۔ کون سی تبدیلی آئے گی؟ کہ آپ نے روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے۔ زیادہ نہیں پڑھ سکتے تو کم پڑھ لیں، لیکن روزانہ تلاوت ضرور کریں، اور ڈیلی بیسس پہ آپ نے 1 یا 2 آیات کا ترجمہ ضرور پڑھنا ہے، اور اس پر اپنا جائزہ بھی لینا ہے کہ جو ترجمہ آپ نے پڑھا کیا آپ اس پر عمل بھی کرتے ہیں یا نہیں، اس کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں۔ تو آپ سب اسٹوڈنٹس نے ان کی اچھے سے تیاری کرنی ہے۔ اب ہم اگلے ویڈیو میں ملیں گے۔ اللہ حافظ۔